आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना है? इस नाम के पीछे एक पूरी कहानी है। इस कहानी की डिटेल में जाने से पहले आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम में कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल की तफसीलात शामिल हैं, जो तकलीफ का बायस बन सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिस्टर्बिंग कहानी है। कम उम्र लड़कियों, एक खुफिया जजीरे और मुबैना सेक्स पार्टीज की कहानी। इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं, जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन्हीं दो किरदारों पर ख़त्म नहीं होती। कई बड़े नामों को भी इस कहानी से जोड़ा जा रहा है। बरतानिया के शहजादे एंड्रू, मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन, अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन, यहाँ तक कि मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप भी। काफ़ी अरसे से इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि एप्स्टीन से मुतल्लिक फाइल्स या तहकीकाती दस्तावेजात को मंजर आम पर लाया जाए और कुछ को रिलीज किया भी जा चुका है। पिछले कुछ हफ्तों से ये मामला सदर ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया है। एक तरफ सदर ट्रंप की हिदायत पर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अदालत से एप्स्टीन से मुतल्लिक मजीद फाइल्स को रिलीज करने को कहा है, तो दूसरी तरफ इस बारे में ट्रंप सपोर्टर्स काफ़ी हद तक मुनक़सिम नजर आते हैं। आज सरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एप्स्टीन केस आखिर है क्या और इसमें कौन कौन से नाम सामने आए हैं, और एक दो अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक हो जाती हैं तो होगा क्या, और क्या एप्स्टीन केस से जुड़ी फाइल्स अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत के लिए एक क्रेडिबल खतरा बन सकती हैं? ये सारी कहानी 2005 में तब शुरू हुई जब एक 14 साल लड़की के वालिदैन ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पुलिस को बताया कि जेफरी एप्स्टीन ने पाम बीच में वाक़े अपने घर में उनकी बेटी को मोलेस्ट किया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को पूरे घर से लड़कियों की तस्वीर मिली। उस वक्त एप्स्टीन फेडरल चार्जेस से तो बच गए, लेकिन 2008 में उन्हें 18 माह की कैद हुई। FBI की तरफ से एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले बंगले पर रेड से पुलिस एप्स्टीन के हाउस मैनेजर हुआन अलेसी तक पहुंची, जिनकी गवाही शायद सबसे ज्यादा पुरअसर थी। मिस्टर अलेसी के मुताबिक एप्स्टीन और मैक्सवेल उन्हें कम उम्र लड़कियों से राब्ता करने और मसाज या मालिश के लिए उन्हें लेकर आने को कहते थे। उनके मुताबिक घर के ज़वाबित के बारे में एक 59 पेज का मैनुअल था, जिसमें स्टाफ को हिदायत दी गई थी कि वो गूंगे, बहरे और अंधे बनकर रहें और किसी भी सूरत एप्स्टीन की आंखों में आंखें डालकर न देखें। 2008 में एप्स्टीन का नाम न्यूयॉर्क की सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर में दर्ज किया गया। अगली एक दिहाई में मुतादिद ऐसी खवातीन सामने आईं जिन्होंने कहा कि वो एप्स्टीन की विक्टिम्स हैं। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। उन पर सेक्स के लिए अंडर एज या नाबालिग लड़कियों के एक वसी नेटवर्क को चलाने का इल्जाम था, और वो न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में कैद थे, जहां कुछ माह बाद वो मरे हुए पाए गए। हर कुछ अरसे बाद इस तरह के दावे सामने आते हैं कि अमरीकी हुकूमत के पास एप्स्टीन से मुतल्लिक परेशान कुन डिटेल से भरी फाइल्स हैं, और इनमें एक क्लाइंट लिस्ट शामिल है जिसमें ऐसे नामवर अफराद की तफसीलात दर्ज हैं जो मुमकिना तौर पर एप्स्टीन के मुबैना जराइम में शरीक थे। ये भी कयास आराइयाँ होती रही हैं कि हुकूमत इन फाइल्स को एक सोची समझी साजिश के तहत छुपा रही है। सदारती इंतखाबात की कैंपेन के दौरान सदर ट्रंप ने खुद वादा किया था कि वो इस केस से मुतल्लिक अनरिलीज्ड फाइल्स को सामने लाएंगे और इस खुफिया साजिश का राज फाश करेंगे। लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि चंद रोज कबल ही सदर ट्रंप ने कहा कि इन फाइल्स के पीछे कोई साजिश नहीं, बल्कि ये सब एक होक्स, एक धोखा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने उन सपोर्टर्स को अहमक कहा जो इस बारे में बात करते हैं। It's all been a big hoax. It's perpetrated by the Democrats, and some stupid Republicans and foolish Republicans fall into the net, and so they try and do the Democrats' work. लेकिन ये बात सिर्फ उनके सपोर्टर्स ही नहीं कर रहे। उनके नायब सदर JD वैंस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान एक इंटरव्यू में इस कंस्पिरेसी थ्योरी को हवा दी थी कि हुकूमत जानबूझकर एप्स्टीन के क्लाइंट्स की लिस्ट को छुपा रही है। Release the list. Seriously, we need to release the Epstein list. That is an important thing. और सिर्फ JD वैंस ही नहीं, सदर ट्रंप के अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी यही कहा था। How is it that my father can be convicted of 34 crimes, but no one on Epstein's list has even been brought to light? I'm trying to figure out how that's possible, right, folks?
یعنی ایک طرح سے ایپسٹین لسٹ اور اس کے بارے میں تھیوریز ٹرمپزم کا ایک اہم جز بن گئی. اور اس سب کے بعد اب صدر ٹرمپ سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سب کے بارے میں بھول جائیں. Are you still talking about Jeffrey Epstein? Are you still talking about Jeffrey Epstein? ٹرمپ بظاہر اس بات سے ناخوش ہیں کہ یہ بات تب ختم نہیں ہوئی جب امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ایپسٹین فائلز میں کوئی کلائنٹ لسٹ موجود ہی نہیں ہے. لیکن ان کی اپنی اٹارنی جنرل نے کچھ ہی ماہ پہلے مزید معلومات منظر عام پر لانے کی بات کی تھی. DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. جون کے آغاز میں جب صدر ٹرمپ اور ایلون مسک کی سوشل میڈیا پر کافی پبلک لڑائی ہوئی تو ایلون مسک نے ایکس پر ایک پوسٹ میں الزام لگایا تھا کہ صدر ٹرمپ ایپسٹین فائلز اس لیے جاری نہیں کر رہے کیونکہ ان کا نام اس میں شامل ہے. ایلون مسک نے بعد میں یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور صدر اس الزام کی تردید کرتے ہیں. مگر اس کے بعد صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پر ایپسٹین فائلز کو جاری کرنے کا دباؤ مزید بڑھ گیا. جیفری ایپسٹین پر الزام لگانے والی نابالغ لڑکیوں میں سے اکثر مشکل حالات کا شکار تھیں. کئی کیسز میں ان کے خاندانوں کو بینکرپسی، نشے کی لت یا ماضی میں پیش آنے والے جنسی جرائم کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن ان کیسز میں بھی جہاں ایسا کچھ نہیں تھا، ایپسٹین اور ان کی ساتھی گلین میکسویل ان لڑکیوں کو دوستی، تحائف، یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے یا ان کے کیریئرز میں مدد کرنے کے وعدوں سے پھنسا لیتے. ایپسٹین اور میکسویل کے خلاف کیس کے دوران پروسیکیوٹرز نے کہا کہ گرومنگ کا یہ پروسیس میکسویل کی پلے بک کا ایک اہم حصہ تھا. اس کے بعد وہ مساج یا مالش کا بہانہ کر کے لڑکیوں کو ایپسٹین کو چھونے کو کہتی اور ایک طرح سے سیکشول کانٹیکٹ یا جنسی تعلق کو نارملائز کرتی. پروسیکیوٹرز کے مطابق گلین میکسویل خود ان لڑکیوں کو کمرے میں لے کر جاتی جہاں ان کا جنسی استحصال ہوتا اور کئی دفعہ اس دوران خود کمرے میں موجود رہتی تاکہ سب کچھ کیجول اور نارمل لگے. تو جیفری ایپسٹین آخر کون تھے اور گلین میکسویل کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ اس ہائی پروفائل سیکس ٹریفکنگ کیس کا مرکزی کردار بننے سے پہلے ایپسٹین ایک میتھس ٹیچر اور ایک کامیاب فائنانسئر تھے. 1980 کی دہائی میں وہ اپنی پرتعیش پارٹیز اور پرائیویٹ جیٹس کے لیے مشہور تھے اور اس دوران وہ اپنے کلائنٹس کے لاکھوں ڈالر مینیج کرتے تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا سیلیبریٹیز، آرٹسٹس اور سیاستدانوں کے ساتھ ہونے لگا. ایک طرف وہ بہت ہی ہائی پروفائل تھے تو دوسری طرف ان کی نجی زندگی کافی پرائیویٹ تھی. انہوں نے کبھی شادی نہیں کی لیکن کئی خواتین کو ڈیٹ کیا جن میں گلین میکسویل شامل تھیں. ایپسٹین کی موت کے بعد گلین میکسویل توجہ کا مرکز بنی. برطانیہ کے ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی گلین میکسویل، جن کے دوستوں میں پرنس اینڈرو اور بل کلنٹن جیسے لوگ شامل تھے، انہیں جولائی 2020 میں گرفتار کیا گیا. ان پر جنسی استحصال کی غرض سے کم عمر لڑکیوں کو ریکروٹ اور گروم کرنے میں ایپسٹین کی مدد کرنے کا الزام تھا. دسمبر 2021 میں انہیں 20 سال کی سزا سنائی گئی. تو ظاہر ہے یہ سارا معاملہ کافی ڈسٹربنگ تھا اور ایپسٹین کی پولیس حراست میں موت اور گلین میکسویل کی سزا کے بعد اب بھی یہ تنازع ختم نہیں ہوا ہے. تو یہ کیس اب بھی امریکی سیاست میں اتنا اہم کیوں ہے؟ میں نے یہی سوال واشنگٹن میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان سے پوچھا. اب یہ اتنا بڑا سیاسی مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ایک جرم ہوا ہے ایک معاشرے میں، ایک انتہائی قبیح جرائم کیے ہیں اس شخص نے، بلکہ اس کی جو سیاسی کنوٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ اس میں بہت ہائی پروفائل، بہت ہی ایلیٹ قسم کے لوگ، بہت پاورفل قسم کے لوگ اس پورے نیٹ ورک میں شامل تھے. اور انہوں نے جو جیفری ایپسٹین نے کچھ لسٹیں اور کچھ اپنی فائلیں بنائی ہوئی تھیں جو کہ ہر بار جب بھی ان کا نام آیا حکومتوں سے یہی مطالبہ کیا گیا، بائیڈن سے بھی، اوباما سے بھی، کہ ان کی لسٹس کو کھولا جائے، سر عام اس کو کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ ان لسٹوں میں، فائلوں میں کن کن لوگوں کے نام ہیں. لیکن اب ٹرمپ صاحب نے اپنے وعدوں کے باوجود اس سے پھر گئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس اسکینڈل سے جان چھڑائیں. تو وہ کون سے ہائی پروفائل نامور لوگ ہیں جن کا ذکر اس کیس کے سلسلے میں ہوتا رہا ہے؟ سب سے پہلے برطانیہ کے پرنس اینڈرو، جو کہ شاہ چارلز کے چھوٹے بھائی ہیں.
ان پر ایک سے زیادہ خواتین نے ایپسٹین کے ذریعے جنسی استحصال کے الزامات لگائے ہیں جن کی انہوں نے ہمیشہ تردید کی ہے۔ 2022 میں پرنس اینڈریو نے ایک سیکس اسالٹ مقدمے کو ختم کرنے کے لیے ایک فائنینشیل سیٹلمنٹ میں ایک خاتون کو ایک انڈسکلوزڈ رقم دی، لیکن اس بارے میں کوئی الزام قبول نہیں کیا۔ اسی دوران پرنس اینڈریو کو اپنے شاہی فرائض سے دستبردار کر دیا گیا۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کا نام بھی اس سلسلے میں بار بار سامنے آیا ہے، لیکن ان پر کبھی کسی جرم کا الزام نہیں لگا، مگر ایپسٹین کی ایک مبینہ وکٹم کے مطابق وہ اس سارے معاملے میں ایک مرکزی شخصیت تھے اور انہوں نے ایپسٹین کے پرائیویٹ جزیرے پر بھی وقت گزارا۔ بل کلنٹن خود کہہ چکے ہیں کہ وہ 4 بار ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پر سفر کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں مل کر ہیومینیٹیرین پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے۔ بل کلنٹن کا موقف ہے کہ یہ سب ایپسٹین پر لگنے والے الزامات سے پہلے کی بات ہے اور انہیں ایپسٹین کے جرائم کا کوئی علم نہیں تھا۔ ایپسٹین کی ایک مبینہ وکٹم نے یہ بھی کہا کہ وہ ایپسٹین کے ذریعے مشہور پاپ سٹار مائیکل جیکسن اور جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ سے بھی ملی، لیکن انہوں نے ان دونوں پر کسی طرح کا الزام نہیں لگایا۔ صدر ٹرمپ کے جیفری ایپسٹین کے ساتھ لمبے عرصے تک قریبی تعلقات تھے۔ جیفری ایپسٹین 2 بار پام بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشہور کلب مار اَ لاگو گئے، ایک بار 1997 میں اور پھر سن 2000 میں۔ دونوں بار انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ ایپسٹین کی نجی ایڈریس بک میں جو 2009 میں لیک ہو گئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی بیوی میلانیا ٹرمپ اور ان کے سٹاف کے 14 فون نمبر سیو تھے۔ انفیکٹ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایپسٹین پر الزام لگانے والی خواتین میں سے ایک کی ایپسٹین سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب وہ مار اَ لاگو میں کام کرتی تھیں۔ 2002 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں ایپسٹین کے بارے میں کہا کہ میں انہیں 15 سال سے جانتا ہوں، وہ ایک زبردست آدمی ہیں، بہت مزے کا آدمی ہے، کہتے ہیں اسے عورتیں مجھ سے بھی زیادہ پسند ہیں اور ان میں سے کئی عمر میں ذرا کم۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ایپسٹین سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2017 میں ٹرمپ آرگنائزیشن کے وکیل نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایپسٹین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا اور انہیں ایپسٹین کے برتاؤ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ حال ہی میں وال اسٹریٹ جرنل نامی امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ 2003 میں ٹرمپ نے ایپسٹین کو ان کی سالگرہ پر ایک فحش پیغام بھیجا تھا۔ ویسے تو ٹرمپ اور ایپسٹین کی دوستی ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایپسٹین کے ساتھ اپنے تعلقات ایپسٹین کی گرفتاری سے کئی سال پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ صدر ٹرمپ نے وال اسٹریٹ جرنل کے مالک اور 2 رپورٹرز پر یہ کہتے ہوئے کیس کر دیا ہے کہ یہ کہانی جھوٹی ہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اخبار نے لائبل لاز کی خلاف ورزی کی ہے۔ اخبار کے ترجمان نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی رپورٹنگ کا بھرپور دفاع کریں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ان کی اٹارنی جنرل پیم بونڈی نے مئی میں بتایا تھا کہ ایپسٹین فائلز میں سامنے آنے والے سینکڑوں ناموں میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ آف کورس ان فائلز میں کسی کے نام کا شامل ہونا نہ تو کسی جرم کا ثبوت ہے اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے۔ ٹرمپ پر ایپسٹین کیس میں کسی بھی جرم کا کبھی بھی کوئی الزام نہیں لگا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی کہانی کے جواب میں وائٹ ہاؤس نے اسے ایک فیک نیوز سٹوری قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے کئی سپورٹرز نے، جن میں فاکس نیوز کے سابق اینکر ٹکر کارلسن شامل ہیں، الزام لگایا ہے کہ ایپسٹین دراصل اسرائیلی خفیہ ادارے کے لیے کام کر رہے تھے، اور ٹرمپ سپورٹرز میں ایپسٹین کے بارے میں معلومات کو منظر عام پر لانے کی آوازیں بڑھ رہی ہیں۔ شاید انہیں لگتا ہے کہ اس سے بل کلنٹن اور دیگر ڈیموکریٹس کے بارے میں تفصیلات سامنے آئیں گی، لیکن ایسا لگنے لگا ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں میں اس بارے میں ایک واضح تقسیم ابھر رہی ہے۔ وہ لوگ جو جنہوں نے ان کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ وہ صرف امریکہ فرسٹ کا جنہوں نے نعرہ لگایا تھا، لیکن آج وہ ایک ایسی شخصیت زیر بحث ہے جس سے بیرونی رابطوں کا الزام جن پر لگایا جاتا ہے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے مختلف بیرونی حکومتوں نے امریکن پالیسیز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، تو وہ امریکہ فرسٹ والے، کنزرویٹزم والے اور فیملی ویلیوز والے وہ ان کے ساتھ ناراض ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی ان کی جو اوور آل بیس ہے ٹرمپ صاحب کی، وہ انٹیکٹ ہے، وہ کہیں نہیں جا رہی۔ خیر، اس بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے خود اپنی اٹارنی جنرل پیم بونڈی کو حکم دیا کہ وہ عدالت میں پٹیشن داخل کروا کے اس سے متعلق تمام فائلز کو جاری کروا دیں۔ انہوں نے جو فائلز کی بات کی وہ ایگزیکٹلی فائلز کی بات نہیں کی،
انہوں نے کہا جو یہاں پر جو جسٹس سسٹم ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ باقاعدہ کسی ملزم کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے اس کو گرینڈ جیوری کے ذریعے، جو اس کے پیئرز ہوتے ہیں عام لوگوں کے ذریعے گرینڈ جیوری بنائی جاتی ہے، وہاں پر گزرنا پڑتا ہے. تو وہاں جو ٹیسٹیمنیز ہوئی ہیں، وہاں جو شہادتیں دی گئی ہیں یا جو باتیں ہوئی ہیں، ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ کریڈیبل ہیں تو آپ اس کو ریلیز کر سکتے ہیں، ناٹ ایگزیکٹلی دا فائلز. لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ فلوریڈا وہاں پر ایک جج نے ان فائلز، ایون ان ٹیسٹیمنیز، گرینڈ جیوری کی ٹیسٹیمنیز کو ریلیز کرنے کو بین کر دیا اس نے. ٹرمپ انتظامیہ پر نئی تفصیلات منظر عام پر لانے کے دباؤ کی وجہ سے اس ہفتے منگل کو امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے گلین میکسویل سے ملنے کی درخواست دی ہے تاکہ ان سے پوچھ سکیں کہ انہیں کیا پتہ ہے. میکسویل کی لیگل ٹیم نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی حکومت سے بات چیت ہو رہی ہے اور وہ ہمیشہ سچی گواہی دیں گی. تو اس سب کا صدر ٹرمپ پر، امریکی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ جو اسکینڈل ہے وہ ان کی لیگیسی کو بہت زبردست طریقے سے ٹارنش کرنے جا رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب یہ دیکھیے جب آئندہ سال جو الیکشنز ہونے والے ہیں 2026 میں کانگریس کے، اگر اس میں اس اسکینڈل کی وجہ سے بھی اگر ریپبلکن پارٹی اپنی اکثریت کھوتی ہے تو پھر صدر ٹرمپ کے مستقبل پر اس کا بہت شدید اثر پڑ سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ریئلسٹکلی یہ ٹرمپ کی حکومت کے زوال کا سبب بن سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، زوال کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ ان کو معزول کر دیا جائے اس نتیجے میں، تو ایسا بہت اٹس ویری ان لائکلی. 2026 میں اگر یہ اکثریت کھوتے ہیں تو بالکل ایک لیم ڈک، ایک کمزور پریزیڈنٹ بنیں گے، اور ان کی جو پاورز ہیں وہ اس طرح سے کلپ کر دی جائیں گی، اور وہ اپنا جو ایجنڈا، یعنی ماگا ایجنڈا جسے کہتے ہیں یہ، وہ اس پر پوری طرح سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے اس وقت صدر ٹرمپ ایپسٹین کے ساتھ اپنے تعلقات بھلا دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سپورٹرز کو ان کا وہ وعدہ یاد ہے کہ وہ ایپسٹین کے گھناؤنے راز اور انہیں چھپانے کی سازش کا پردہ فاش کریں گے. ایسے راز جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا کبھی کوئی وجود ہی نہیں تھا. پبلک پریشر کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ایپسٹین فائلز کو ریلیز کرنے کی ہدایت تو جاری کی ہے، لیکن اس معاملے نے ان کی بیس کو بظاہر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے.